नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अम्सलुहुम तरीक़तन इन लबिस्थुम इल्ला यौमा। हम खूब जानते हैं जो वो कहेंगे जब उनमें से सबसे बेहतर राय वाला कहेगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन रहे थे। इरशाद फरमाया कि कुफार दुनिया में ठहरने के मुद्दत के बारे में आहिस्ता आहिस्ता जो बातें करेंगे हम उसे खूब जानते हैं। कुछ लोग तो ये कहेंगे कि हम दुनिया में सिर्फ 10 रातें रहे, और फरमाया कि जबकि इनमें से जो सबसे बेहतर राय वाला होगा वो क़यामत की होलनाकियाँ देख कर कहेगा कि तुम तो सिर्फ एक ही दिन दुनिया में ठहरे रहे थे। और बाप मुफस्सिरीन के नज़दीक कुफ़ार को दुनिया में ठहरने की मुद्दत जो है वो बहुत कम मालूम होगी, जैसा कि अभी आपने समाअत किया, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो दिन की सख्तियाँ यानी क़यामत का जो दिन होगा उसकी सख्तियाँ देखकर वो दुनिया में अपने रहने की मिक़दार को ही भूल जाएंगे। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि उलमा फरमाते हैं कि ये बात जो काफिर क़यामत के दिन कहेंगे कि हम सिर्फ एक दिन रहे या वो मिक़दार ही भूल जाएंगे, तो इससे एक बात हमें समझने को मिलती है कि दुनिया में जो वक्त मिला है ये वक्त एक नफीस नकदी और लतीफ़ जौहर है। उसे किसी हकीर और फ़ानी चीज़ को पाने के लिए खर्च न किया जाए, बल्कि जो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में दिया है वो इस वक्त से वो चीज़ हासिल की जाए कि जो हमेशा इंतहाई आला हो और हमेशा रहने वाली हो। लिहाजा हर अक्लमंद आदमी को चाहिए कि वो अपने वक्त को सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने, उसकी लज्जतों उसकी रंगीनियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने और इसके ऐश व इशरत के हुसूल में सर्फ करके ज़ाया ना करे, बल्कि अपनी आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाने में अपने कामिल वक्त का मुस्तकिल इस्तेमाल करता रहे। और ये बात हम सबको अच्छी तरीके से जहन में कुरान हमें बार बार पैगाम दे रहा है कि ये दुनिया मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, बल्कि दुनिया का ऐश ये बहुत थोड़ा सा है और इसका ख़तरा जो है वो बहुत बड़ा है। और अल्लाह की बारगाह में इस दुनिया की कदर इंतहाई कम है, हत्ता कि अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर की भी हैसियत के बराबर नहीं। इसलिए दुनिया के धोखे में मुब्तला होकर हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद करके अजाब में डाल देना ये हम सब के शायान शान नहीं, हम मोमिनों के शायान शान नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह वो इस बारे में बड़ा खूबसूरत कलाम करते हैं। आप देखें कि इतना खूबसूरत कलाम ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे अंदर की आवाज़ है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस अल्फाज का जामा पहनाकर हमें समझा दिया कि ए लोगों कि दुनिया के धोखे में वो आता है कि उसका ठिकाना जिसका ज़िल्लत है, और जो आदमी इस दुनिया के ज़रिए फरमाते हैं तकब्बुर करता है उसकी मंजिल कफ़े अफसोस मलना है। फरमाया दुनिया का काम तलब करने वालों से भागना और भागने वालों को तलाश करना है। जो दुनिया को तलाश करता है दुनिया उससे भाग रही होती है, जो दुनिया को छोड़ता है दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। फरमाया जो दुनिया की खिदमत करता है वो उससे चली जाती है, जो दुनिया से मुंह फेरता है फरमाया वो उसके पास आती है। दुनिया साफ भी हो तो फरमाया आलूदगियों के शाइबे से खाली नहीं होती। अगर ये दुनिया सुरूर भी पहुंचाए तो परेशानियों से खाली नहीं होती। दुनिया की सलामती अपने पीछे बीमारी लाती है, इसकी जवानी फरमाया कि बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। दुनिया की नेमतें फरमाया हसरत और नदामत के सिवा कुछ नहीं देती। तो ये दुनिया धोखेबाज है, मक्कार है, उड़ने वाली भागने वाली है और अपने चाहने वालों के लिए हमेशा बन सवर कर उसके सामने आती है। यहाँ तक कि जो दुनिया के दोस्त बन जाते हैं तो फिर यही दुनिया फरमाते हैं कि उन पर दांत निकालती यानी उनकी बेबसी पर हंसती और उन्हें धमकाती है। दुनिया इमाम गज़ाली फरमाते हैं अपने असबाब
کے مقامات کے بخیر دیتی ہے اور اپنے تعجب کے خزانے ان دوستوں کے لیے کھول دیتی ہے، پھر انہیں اپنے زہر سے ہلاکت کا مزہ چکھاتی ہے اور اپنے تیروں سے اسے زخمی کرتی ہے۔ جب دنیا دار خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ اچانک ان سے منہ پھیر لیتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ گویا کہ وہ پریشان خواب تھے، اور پھر ان پر حملہ آور ہو کر فرماتے انہیں کفن میں چھپا کر انہیں مٹی کے نیچے دبا دیتی ہے، اور فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک پوری دنیا کا بھی مالک بچ جائے تو اسے یوں کاٹ کر رکھ دیتی ہے گویا کہ کل اس کا وجود بھی نہ تھا۔ دنیا کو چاہنے والے خوشی کی تمنا کرتے ہیں اور یہ ان کو دھوکے کا وعدہ دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ امید رکھتے ہیں، محلات بناتے ہیں اور پھر ان محلات قبروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کی جماعت ہلاک ہو جاتی ہے، ان کی کوشش بکھرا ہوا غبار بن جاتی ہے اور ان کی دعا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کہ یہ سب آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست آپ نے ایک جو مومن کی ایک اندر سے پکار اور جو قرآن کی پکار ہے وہ امام غزالی نے الفاظ میں بن سور کر اس کو اگر میں سب کو سمیٹ کر کہوں تو میں آج پڑھ رہا تھا کہ اس کو دو لفظوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں جتنی باتیں میں نے کہی کہ میں اہم ہوں، یہ وہم ہے، بس اسی کو بندہ سمجھ لے کہ جو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اہم ہوں، میرے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، تو کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑا وہم ہے۔ اگر سمجھ نہ ہو تو جا قبرستان میں، دنیا میں تجھ سے بڑے بڑے ہر چیز میں، کوئی مالداری میں، کوئی بادشاہت میں، کوئی طاقت میں، کوئی کسی چیز کے اختیار میں دیکھ لیں تو سب کو ایک ہی قبر کا گھڑا ملا ہوا ہے۔ آج دنیا کوئی انہیں یاد رکھنے والا نہیں ہے، اگر ہے ان کے پاس قبر میں کچھ تو صرف انہوں نے جو دنیا میں کیا تھا، جو اس وقت کی قدر کر لی تھی، جو دنیا میں سانسیں ملی تھی، جو وقت ملا تھا، تو انہی لوگوں کو وہ دنیا میں قبر میں بھی ان کے کام آ رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے وقت کو سمجھ لیا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آئے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں بہت بڑا پیغام دے رہی ہے کہ کل ہم بھی یہ نہ کہیں کہ دنیا میں مجھے بہت تھوڑا وقت ملا تھا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ آگے سماعت کیجیے کیا فرمایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، تو اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ اونچائی۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قبیلہ ثقیف کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے حضور سے دریافت کیا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور ارشاد فرمایا، محبوب آپ انہیں بتا دیجیے جو آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ انہیں فرما دیں کہ ان پہاڑوں کو جن کو تم بڑے مضبوط دیکھتے ہو، کل قیامت کے دن تمہارا رب انہیں ریت کے ذروں کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا، اور ریزہ کرنے کے بعد فرمایا انہیں ہواؤں میں اڑا دے گا، اور پہاڑوں کے جو مقامات ہیں فرمایا کہ انہیں زمین کو، اس پہاڑ کی زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، اور فرمایا زمین پوری کی پوری آج جو بلڈنگیں، پہاڑ سب کچھ نظر آتا ہے وہ اس طرح ہموار کر دی جائے گی کہ نہ تو اس میں پستی دیکھے گا اور نہ کوئی اونچائی دیکھے گا، صرف ایک ہی چٹیل میدان کی طرح زمین کو کر دیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی، تو تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ فرمایا کہ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، لوگوں کو قبروں سے نکالنے کے بعد
ایک آواز انہیں سنائی دے گی، تو اسی آواز کے پیچھے وہ چلیں گے، اور جو انہیں قیامت کے دن موقف کی طرف بلائے گی کہ جس نے بلایا ہے، اور فرمایا ندا کرے گا کہ رحمان کے حضور حاضر ہونے کے لیے پیش ہو جاؤ۔ یہ پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ لوگوں کو اتنی طاقت نہیں ہوگی، اس بات پر قادر نہیں ہوں گے کہ وہ آواز کے پیچھے نہ چلیں، وہ دائیں بائیں کہیں مڑ جائیں اور اس آواز کے پیچھے نہ چلیں۔ فرمایا بلکہ وہ سب اس آواز کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے چلے جائیں گے، اور اس دن فرمایا کہ سب آوازیں رحمان کے حضور، اس کی حیبت و جلال کے سامنے پست ہو کر رہ جائیں گی، اور حال یہ ہوگا کہ تو ہلکی سی آواز کے سوا بھی کچھ نہ سنے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ ہلکی سی جو آواز بھی ہوگی نا، وہ صرف لبوں کا ہلنا ہوگا، یعنی آواز تو اس دن وہ بھی نہیں نکل سکے گی، اگر لوگ بات بھی کرنا چاہیں گے تو صرف لب ہل سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو عظمت اور ہیبت جو اس وقت ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی بات بھی کر سکے۔ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ ہولناک امور واقع ہوگے، اس دن شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت کام نہ دے گی۔ ہاں لیکن یاد رکھنا، اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے گا اس کی شفاعت کام دے گی اور اس کی بات کو اللہ پسند فرمائے گا۔ علامہ علی بن محمد امام خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے دن مومن کے علاوہ کسی اور کی شفاعت نہ ہوگی، اور کہا گیا کہ شفاعت کرنے والے کا درجہ بہت عظیم ہے اور یہ اسے ہی حاصل ہوگا جسے اللہ رب العالمین اجازت عطا فرمائے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوں گے۔ بعض ہمارے معاشرے میں ایسے، یہ پہلے بھی یہ مضمون پیچھے بھی آیا تھا اور کئی احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، تو لوگ معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو حضور کی بھی شفاعت کا معاذ اللہ انکار کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہاں دیکھا ترجمے میں کہ جسے رحمان نے اجازت دے دی ہوگی وہ شفاعت کے منکر ہو جاتے ہیں، اور شفاعت کے بارے میں اتنی احادیث مبارکہ ہیں، میں 2-3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلی حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، سماعت کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے وہ دعا جلد مانگ لی، اور میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ میری امت میں سے ہر شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ آپ دیکھیے کہ یہ حدیث پاک کے واضح الفاظ بتا رہے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی دعا دنیا میں اللہ نے اسے اجازت دی کہ مانگو میں قبول کروں گا، لیکن آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے، میرے آقا کو ہم امتیوں سے کتنا پیار ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن بچا کر رکھی ہے، اور فرمایا میں قیامت کے دن میری یہ دعا ہر اس امتی کو ملے گی کہ جس نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو اور شرک پر وہ مرا نہ ہو، یعنی اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہوا ہو، اگر وہ گناہ گار ہوگا لیکن اسے میری شفاعت ملے گی۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا۔ اور یاد رکھیے ایک اور حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، نمبر 2 پھر علماء کو اجازت دی جائے گی، نمبر 3
پھر شہداء کو اجازت دی جائے گی. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو اجازت دی جائے گی. اور ایک اور حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اتنے میں ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اور اس سے کہے گا کیا آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے آپ کو پانی پلا دیا تھا. فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں اتنی سی بات پر وہ جنتی اس دوزخی کی شفاعت کرے گا. آگے ارشاد فرمایا ایک جہنمی کسی دوسرے جنتی کے پاس گزرے گا تو اس سے کہے گا کیا آپ کو یاد نہیں ایک دن میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، اتنے پر ہی وہ اس کا شفیع ہو جائے گا. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ایک اور جہنمی جنتی کے پاس سے گزرے گا، وہ اسے کہے گا کیا آپ کو یاد نہیں فلاں دن دنیا میں آپ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، میں آپ کی بات مانتے ہوئے اس کام کے لیے چلا گیا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں اسی قدر پر یہ اس کی شفاعت کرے گا. اور یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت سے بہرور فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اور جو آج کا پیغام ہے اپنے وقت کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں غلطی خدائی و معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا بنا دے. اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی مولا کریم ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرے محبوب راضی ہو جائیں. اللہ ہر اس کام سے بچا لے جس میں تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضگی ہے. اللہ ہمیں ہر قسم کی مولا کریم بدبختی سے شقاوت سے بچا لے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.